बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, किसी भी मुल्क को आगे बढ़ना है तो आजकल वो ज़माना नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से और धाक से पूरी दुनिया को अपने आगे लगाए रखें। अब अगर बढ़ना है तो पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाना होगा, और पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बार बार IMF का दरवाज़ा खटखटाता है, और ये कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। IMF हो गया, FATF हो गया, इन तमाम इदारों को पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने के लिए तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम लोग अपनी मदद करने को शायद तैयार नहीं है। बार बार IMF का दरवाज़ा खटखटाने को तैयार है। इसी ज़ुमरे के अंदर पाकिस्तान 22 दफ़ा IMF का दरवाज़ा खटखटा चुका है। हमारे हमसाए एक दफ़ा गए थे और उसके बाद अपनी मईशत को सही कर लिया था। अगर हम टोटल देखें अभी स्पेशली इस गवर्नमेंट के अंदर, तो जुलाई 2019 के अंदर IMF के तरफ गए पाकिस्तान, और उसके बाद टोटल लोन हम लोगों को जो इस बार मिलना था वो था $6 बिलियन, 3 साल के अंदर मिलना था हम लोगों को। अभी तक अब जो ट्रांच आएगी उसके बाद $3 बिलियन मिलेंगे। और मसला ये है कि पाकिस्तान को इसके साथ साथ जो IMF के पैसे दिए जा रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सारी भारी शराइत का सामना भी करना पड़ता है, जिसके अंदर अभी स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात हुई, जिसको कुछ सोर्सेज के थ्रू हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब को भी बहुत पसंद नहीं आई है कोई स्टेट बैंक की कंप्लीट ऑटोनॉमी। पहली दफ़ा पाकिस्तान तकरीबन अपने बनने के 11 साल बाद IMF गया था 1958 के अंदर। उसके बाद से अब तक हम IMF के जाल के अंदर फंसे हुए हैं। अगर हम लोग 2008 की बात करें, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत शुरू हुई थी, तो उस टाइम पर हम लोगों के ऊपर टोटल लोन था $3 ट्रिलियन का। एंड ऑफ 2013 यानी जब PMLN की हुकूमत शुरू हुई थी तो उस टाइम पे 14.2 ट्रिलियन रुपए था। और अब जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत शुरू हुई 2018 के अंदर, एंड ऑफ 2018 के अंदर, तो हमारे पास 24.9 ट्रिलियन रुपए का कर्जा टोटल मौजूद था। इसके साथ साथ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हर हुकूमत आती है, हर हुकूमत IMF के पास जाती है। क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सक रहे? क्यों हम सेल्फ रिलायंस की तरफ नहीं जा सक रहे? क्यों हम चादर देखकर पाँव नहीं फैला सक रहे? ये सारे वो सवालात हैं जो कि एक आम आदमी सोच रहा है, क्योंकि एक आम आदमी भी अपने घर का खर्चा, अपने इखराजात को उसी तरीके से देखता है जितनी आमदन हो, आमदन से ज़्यादा बाहर नहीं बढ़ता। तो एक मुल्क ऐसे क्यों नहीं चल पा रहा, ये अहम सवाल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे होने के दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती रही, लेकिन ये दावे सच हैं या अपोजिशन के दावे सच हैं? जहां अपोजिशन ये कहती है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मईशत की और अवाम की, दोनों की कमर तोड़ दी है। इन दोनों दावों में से कौन सा सच्चा है, कौन सा झूठा, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये तो वो हुकूमत है, ये वो जमात है जो कहती थी हमने IMF की तरफ नहीं जाना, लेकिन रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई वाला हिसाब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ IMF के पास जाना पड़ा। इस बारे में बात करेंगे। और रुपी डिवैल्यूएशन, हमारे यहाँ रुपए की कदर कम हो गई, चले कम हो गई तो एटलीस्ट अपने आप को एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी बना लें। हम आज भी इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। पेट्रोलियम मसनूआत तो हमने इंपोर्ट करनी होती हैं, लेकिन लग्जरी आइटम्स भी साथ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके हवाले से अभी टैक्स छूट जो थी वो कम भी की गई है, ख़त्म भी की गई है कई चीज़ों के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने के अंदर रुपए की कदर में 20% कमी आई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने के अंदर रुपए की कदर के अंदर 26% कमी आई थी। और अभी 3 सालों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर 48% रुपए की कदर के अंदर कमी आ गई है। अब ये सारे सवाल रखेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम साहब, इकोनॉमिस्ट हैं जाने माने, हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। डॉक्टर ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, फाइनेंस को भी देखते रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद वो सारे अवामी सवाल इनके सामने रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़म्मिल असलम साहब, आप लोग कहते हैं कि जी आप लोगों ने मईशत बिल्कुल ठीक कर दी है, मईशत तो बड़े इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, पाकिस्तानी अवाम को कोई मसला नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप लोग कर्जा ले रहे हैं और कर्जा जो है वो कर्जा वापस देने पे, सूद वापस देने पे लगा रहे हैं। ये तो एक अंधा कुआं है जिसके अंदर पैसा जा ही जा रहा है और पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा क्या होगा।
ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر یہی پیسہ جو ہم قرض سے لے رہے ہیں وہ لیں, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس آگے بڑھیں اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمیں کما کے دیں اور ہم سود واپس کریں؟ کیا پالیسی میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ پی ایم نے شاید ڈیرہ اسماعیل خان یا کہیں ایسی جگہ پہ گئے تھے اور جو فگر دیے ہیں انہوں نے وہ مائنڈ بلوئنگ ہے. 9,000 کچھ کلومیٹر انہوں نے بنائی ہے, اس سے ڈبل جو ہے سڑکیں پی ٹی آئی والوں نے بنائی ہیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ ایک نیریٹو بتایا گیا کہ انہوں نے صرف فیتا کاٹ دی ہے, وہ ساری چیزیں کمپلیٹ بھی ہوئی ہیں پیچھے, ٹھیک ہے نا. اب جس کے دور میں سڑک بنی ہے اب وہ کہیں گے جی میں نے جو ہے ہزارہ موٹر وے کا فیتا کاٹ دیا تو میرے دور میں بن ہی نہیں تھی, کمپلیٹ اب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس حکومت نے بہت کوشش کی ہے فسکل ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے. اب اس کے بعد ٹائم دیکھیں, ٹائم اتنا برا کہ جب آئے $19 ارب خسارہ, پھر اس کے بعد کرونا 100 سال کا سب سے بڑا کرائسس. کرونا میں تو پاکستان میں کرونا بھی نا بلیسنگ ان ڈسگائز فار پاکستان کے لیے تو ٹیکسٹائل کے جو آرڈرز ہیں وہ بیش بہا آ گئے جو کہ بنگلہ دیش میں جانے تھے, انڈیا میں جانے تھے, وہ ہمارے پاس آ گئے. ڈسگائز ہوا کیسے؟ اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے تو کبھی بھی بلیسنگ ان ڈسگائز نہ ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک رسک لیا اور اس کے اوپر جو ہے این سی او سی ایک کیلکولیٹڈ جسے کہتے ہیں کام کیا اور ونڈر کر دیا. یہ ایک سال جو ہے ایسا جس کو پوری دنیا نے ہائی لائٹ کر دیا. اکانومسٹ نے پاکستان کو نمبر 1 کر دیا نارملسی انڈیکس میں. ورلڈ بینک کے جو ادارے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے دنیا کا چوتھا بڑا انہوں نے سوشل فنڈ ریلیز کیا اس پیریڈ میں. اور آج تو میں حیران ہو گیا کہ ویکسینز ہم نے 5-6 مہینے میں $2.25 ارب یعنی کہ 380 ارب روپے کی, اور کسی ایک شخص سے جو ہے ویکسین کے پیسے نہیں لیے, کسی ایک صوبے نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. یہ سارا کا سارا پین انہوں نے لیے. اور اس کے بعد آپ کے دیکھیں تاریخی ریزروز, ایکسپورٹ آپ کے آل ٹائم ہائی پہ چلے گئے, ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی پہ چلے گئے, ٹیکسز اس سال 6,000 ارب پہ چلے جائیں گے, ایک مالی سال میں 1,300 ارب. آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں ملا کر 1,800 ارب روپے بڑھائے. صرف اس سال ہم 1,300 ارب روپے سے ہمارا ٹیکس ریونیو بڑھ جائے گا. ہماری وری کہاں آ رہی ہے؟ انفلیشن, جس پہ آپ بعد میں بات کریں گی شاید, اور تھوڑی سی تجارتی خسارہ جو ہے جب سے یہ کموڈیٹی سپر سپائک دنیا کا چلا ہے ہمیں وہ پریشان کر رہا ہے. وہ کیونکہ وہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا تو 6 مہینے میں بسٹ ہو جاتا پاکستان. ابھی تک ہمارے ریزروز تاریخی ہیں, لیکن لیٹس ہوپ کہ اس میں کہیں نہ کہیں آ کے بریک آئے, بیکاز ہمارے پاس قارون کا خزانہ نہیں ہے. اس کے لیے پھر ہمیں سخت پالیسی ایکشن لینے ہوں گے, اور آج بھی ہم نے لیے ہیں. گاڑیوں کی ہم نے ڈیوٹیز بڑھائی ہیں, ارریلیونٹ کنزمپشن کے لیے آپ نے دیکھا منی بل دیا جس میں موبائل فونز پہ ڈیوٹیز بڑھائی ہیں, امپورٹڈ فوڈ پہ کی ہے, اور ایک ریفارم کرنے کی کوشش کرنے چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر زبیر صاحب, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز ایسی تھی معاشی کہ اس کی وجہ سے کووڈ کے اندر بھی پاکستان کو وہ دھچکا محسوس نہیں کرنا پڑا معیشت میں جو کہ پوری دنیا کو محسوس کرنا پڑا؟ وہ بلیسنگ ان ڈسگائز اس لیے بنا کہ اس پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز تھی. جو ریمیٹنسز باہر سے اس لیے آئیں وہ اس لیے تھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ تھا. وہ جو ایکسپورٹس کے لیے ہم لوگوں کو آرڈرز آئے ٹیکسٹائل کے وہ اس لیے تھے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے لاک ڈاؤن نہیں کیا. ڈو یو اگری ٹو دس, یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ جناب دیکھیے, جو کووڈ میں پاکستان کے حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. میرے خیال میں کوئی بھی اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کی کووڈ کی جو مینجمنٹ ہے وہ دنیا کی جو ایڈوانسڈ اکانومی سے جہاں پر ہیلتھ فیسیلیٹیز بہتر ہے وہ یہاں پر ہم نے کوئی زیادہ بہتر کام کیا ہے. ہمارے لوگ بیچارے غریب بھی ہیں اور لٹریسی ریٹ بھی کم ہے, کراؤڈڈ بازار میں بھی رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری جو پینڈیمک کی جو وہ ہے انسیڈنس بہت کم رہی ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اس پر اگر پی ٹی آئی شور مچاتی ہے وہ کرے, وہ ان کی اپنی مرضی ہے. میں اس سیاست میں نہیں جاتا. میں آپ کے سامنے 2-4 چیزیں سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے آپ ایکسپورٹس نے تو بڑھنا ہی ہے, ریمیٹنس بھی بڑھتی رہتی ہے, لیکن ہم نے تو جو سسٹینیبلٹی اور جو براڈ پیرامیٹرز کو دیکھنا ہے اس کے روح میں آپ دیکھیے کہ ہمارے حالات کیا ہے. دیکھیے کتنا قرضہ لیا, اتنے ارب لیا, اتنا ارب لیا, اس کے کوئی معنی نہیں ہے چاہے اس حکومت نے لیے ہوں یا دوسری حکومتوں نے لیے ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا جو ریشو ہے قرضوں کا, ہماری قومی آمدن کے سامنے جو اس کا جو ریشو ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے.
ابھی پاکستان میں ایک قانون ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر میں سپریم کورٹ میں بھی گیا ہوں، جس کو کہتے ہیں فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 65% سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ 2016 کے بعد متواتر اوپر ہے، اور اس کی شرح جو تھی وہ تھی تقریباً کوئی 72-73% ان 2018. اب وہ ہے 85% پر. تو دیکھیے کہ اس دوران میں یہ جو ایئرز آف ریفارم جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت، باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، یہ جو ریشو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان کی فسکل پوزیشن از ناٹ سسٹینیبل. ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں اور ایسی حالت میں جا رہے ہیں کہ اس کا قرضہ واپس دینا مشکل ہو جائے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جسٹ ان ایڈیشن ٹو دا کوسچن، آپ کہہ رہے ہیں 2016 سے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ چکا ہے. اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف پھر کیا کرے؟ انہوں نے آ کے تو لون کی طرف جائیے تو کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے آئی ایم ایف کی طرف نہیں جانا، خودکشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن پھر الٹیمیٹلی جانا پڑا. اس کے علاوہ کیا ان کے پاس سولوشن تھا؟ جناب دیکھیے میری بات سنیں، میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے پروگرام طے پایا وہ اس وقت سے میں اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. 3 سال متواتر پروگرام چل رہا ہے اور ان کو ساری ٹرانشز ملتی جا رہی ہے. دے آر اکارڈنگ ٹو دی آئی ایم ایف آن ٹریک. یہ کامیاب ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے جو بنیادی امبیلنسز ہیں، ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا، جو ہمارے ایکسچینج ریٹ کے پرابلمز، جو ہمارے انفلیشن کے پرابلمز، وہ متواتر چل رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو حکومتوں کا جو خسارہ ہے بجٹ میں، وہ اس کو یہ کنٹرول میں نہیں لا سکے ہیں. بس ایسی تھوڑا سا ادھر ادھر کیا. اب بھی ان کی ڈیمانڈ جو ہے آئی ایم ایف کی وہ ہے خسارے کو کم کرنے کے لیے. اب وہ خسارہ کم کر سکتے تھے پاکستان کی یہ جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اپنے اخراجات کم کر کے، لیکن انہوں نے ایک چیز کا بھی خرچہ کم نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ الٹا 350 ارب کے ٹیکسز لگا رہے ہیں. اور یہ ایک ساتھ ایک اور ظلم دیکھیے کہ اسی دوران میں انہی کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ کو 2% سے زیادہ بڑھا دیا ہے. اب اس بڑھانے سے جو ہماری انٹرسٹ پیمنٹس بجٹ کے اندر آ رہی ہیں وہ بھی اتنی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ٹیکسز ہم فالتو بھریں گے وہ سیدھے جائیں گے کمرشل بینکس کے پاس. کمرشل بینکس مزے کر رہے ہیں، ان کی جو منافع ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے منافع ہوئے نہیں. یہ یہاں پر ایک اس طرح کی لوٹ لگی ہوئی ہے. پاکستان کے عوام پر ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں اور کچھ سیکٹرز ہیں وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں. In other words, ڈاکٹر صاحب، ایک طرف آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے. ڈاکٹر اکرام، میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گی کہ ایک طرف شوکت ترین صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ غریبوں پہ نہیں، ہم خواص کے اوپر، اشرافیہ کے اوپر ٹیکس بڑھا رہے ہیں، ہم ان کی ٹیکس چھوٹ کو ختم کر رہے ہیں. دوسری طرف اشرافیہ کی طرف ہی سارا پیسہ جا رہا ہے بیکاز ہم لوگوں کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے، ہم لوگوں کے انفلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیٹ آٹومیٹکلی امپیکٹس دا پور مور دین اٹ امپیکٹس دا رچ. تو کیا شوکت ترین صاحب کا یہ کلیم غلط ہے کہ ہم لوگ صرف غریب کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امیر تک ٹیکس لے کر جا رہے ہیں؟ از دیٹ این انکریکٹ کلیم دین؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کی ہوئی ہے اس کا انسیڈنس تو ظاہر ہے کہ غریب لوگوں پر ہی رہتا ہے، اور 17% کا جو انسیڈنس ہے وہ آپ جب بھی لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو پاس آن آئٹم ہے تو وہ تو پاس آن ہوگا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ اپنی شرح جو ٹیکس ہے اس کو اوپر رکھیں اور وہ انڈائریکٹ ہو اور یہ سمجھیں کہ اس سے غریب آدمی کو نقصان نہیں ہوگا. ہاں، چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی ٹیکس بیس کو براڈ کرتے اور جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو کم کرتے. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جی ایس ٹی ہے ہمارے ہاں یہ وی اے ٹی موڈ میں ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف ایف بی آر کے پاس کوئی 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ہی رجسٹرڈ نہیں ہیں انڈائریکٹ ٹیکس سیل ٹیکس میں. اس میں سے بھی جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ہارڈلی میرے خیال میں 40-50 ہزار لوگ ہوں گے، باقی تو کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا ہے. اور یہ سارا ٹیکس جو ہے یہ ظاہر ہے کہ لوگوں سے لے بھی لیا جاتا ہے اور خزانے میں جمع نہیں ہوتا. تو انفورسمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر پاکستان میں آپ ٹیکسوں کی شرح ہی صرف بڑھاتے رہیں گے، اور
یہ اچھا کیا حکومت نے کہ ساری ایگزمپشنز وڈرا کی ہیں. میں ایگزمپشنز کے حق میں نہیں ہوں، مگر سوائے فوڈ آئٹمس کے اوپر، آپ کے پاس ہیلتھ کا ہے، ایجوکیشن کا، ان کے اوپر پوری دنیا میں ایگزمپشنز دی جاتی ہیں. اور یہ بھی اچھا کیا کہ جو خواہ کی امپورٹ لگژری آئٹمس تھی اس کے اوپر ہیوی ٹیکسیشن کی، یہ بھی اچھی بات کی. اور لوکل سپلائز کو جو تھا وہ بھی انہوں نے جو ایگزمپٹ کیا. تو یہ تو اچھے اقدامات ہیں. مگر میرا سوال یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس 750-800 ارب روپے کی امیر لوگوں کو مراعات ہیں انکم ٹیکس میں، اس کو تو آپ وڈرا نہیں کرتے ہیں. اور یہ 343 ارب کے جو ٹیکسز آپ نے ان کی چھوٹ واپس کی، تو ظاہر ہے اس کا برڈن کہیں نہ کہیں تو انسیڈنس اس کا ہوگا نا. جب تک آپ گروتھ سسٹینیبل اپنی 6-7% پر نہیں لے کے جاتے، اس کے لیے فنڈامنٹل ریفارمز نہیں کرتے، تو ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. کیونکہ دیکھیں جیسے ہی ہماری 22 دفعہ تو چلے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد پتہ نہیں کتنی دفعہ جائیں گے اور کتنی نسلیں ہماری چلتی رہیں گی. لیکن ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد میں واپس آؤں گی. اس کے بعد پھر ہم گروتھ کی بھی بات کریں گے کہ ٹھیک ہے اگر ہم لوگوں کا ڈالر اس سطح پر پہنچ گیا کہ تقریباً 180 کو چھو رہا ہے، تو ہم لوگ اس کا ایک سد باب کر سکتے ہیں. اور وہ سد باب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی بن جائے. ہم ابھی بھی امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، ٹیکسز لگ گئے، ٹیکسز کی چھوٹ ختم ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن بڑھ گئی، انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا. لیکن مہنگائی آج کا مسئلہ نہیں ہے. مہنگائی بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے اور ہر بار بڑھتی چلی آتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی یہ تھی. لیکن مزمل اسلم صاحب، پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک غریب آدمی کی طرف دھیان دے رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم لوگوں نے کم کیا، ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ فورن ریزروز کو بڑھا رہے ہیں. لیکن when we look at the normal person، ایک عام آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. ایک سیلریڈ کلاس بندے کی آمدن کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا. فارمرز جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ ہم ان کو دیکھیں کتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ آج ڈی اے پی کے لیے، یوریا کے لیے ہم لوگوں کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو کوئی نہیں آیا. آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز باقی مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر تو امپیکٹ نہیں دے رہے ہیں. تو اس کا کیا کریں گے، اسپیشلی ایک ایسی اکانومی کے لیے جس کے اندر ڈالر اس قدر آگے جا چکا ہے اور ہم ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی بھی نہیں بن پا رہے. دیکھیں انیکا، پہلی بات تو یہ کہ ایک تو ایڈمیشن آپ کو میں دے دوں کہ مہنگائی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو سیلری پیشہ لوگ ہیں، اعتراف جرم نہیں جو ہے بات ہے، کوئی اس میں کوئی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا یہ بات. خاص طور پہ جو سیلری پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلری پیشہ کے لیے زیادہ ٹف ٹائم ہے. جو ایک دہاڑی دار مزدور ہے یا جو ریڈی والا ہے، وہ پھر بھی اپنے پروفٹس بڑھا لیتا ہے اپنی چیزوں کی قیمت بڑھا کر، لیکن جو تنخواہ دار ہے وہ بہت پریشان ہے. ٹھیک ہے، ہم جو چھوٹے کاروبار کو بغیر ضمانت کے، بغیر کسی اس کے جو ہے قرضہ دینے جا رہے ہیں. 1400 ارب روپے جو ہے اگلے 5 سالوں میں ہم وہ بانٹیں گے بغیر سود کے اور بغیر اس کے. یہ ایک اسکیم آ رہی ہے اور ایک مڈل کلاس کو امپاور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے کل بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی. میں یہ جو ہے یہ چیز اپنے پرائم منسٹر اور وزیر خزانہ کے لیے رکھتا ہوں، کیونکہ وہ چند دنوں میں کچھ لائے عمل کے ساتھ آئیں گے مڈل کلاس کے لیے. اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے رائزنگ انکم. میں نے بہت آپ کو اس میں بتا دیا اور ایڈمٹ بھی کیا کہ مڈل کلاس کے لیے آج تک پاکستان میں پالیسی نہیں تھی اور ان کا فائنینشیل انکلوژن نہیں تھا. اب انکلوسیو گروتھ یہ نہیں انتظار کریں گے، جیسے میں نے ابھی کہا آپ کو کہ بڑے کاروبار کا پروفٹ ہو گیا تو وہ نوکریاں امپلوائے کریں گے. نیچے والے خود جو ہیں اپنے کاروبار کو لے کے چلے اور ان کو اس کے لیے فائنینسنگ اور اس کے لیے سہولیات پرووائڈ کریں. اچھا ڈاکٹر زبیر صاحب، پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر اکانومی کا ایک بڑا سادہ سا رول ہے کہ ٹیکسز آر اے ریزلٹ آف بزنس ایکٹیویٹی، اور پاکستان کو انٹرنیشنلی 22 پلیسز ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہم لوگوں کی امپروومنٹ بھی ہوئی تھی. ابھی مزمل اسلم صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں بزنسز، بڑے بزنسز جو ہیں وہ ان کی پروفیٹیبلٹی بھی انکریز ہوئی ہے. بینک کی پروفیٹیبلٹی کے بارے میں ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. اگر تمام اعداد و شمار یا تمام انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو بزنس فلرش کر رہا ہے، لیکن ٹیکسیشن کے اندر پھر بھی ہم لوگوں کو انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف بھی جانا پڑتا ہے، ہم لوگوں کو ٹیکس چھوٹ بھی سائڈ پہ کرنی پڑتی ہے. فیئر انف، وہ ضروریات ہیں کچھ آئی ایم ایف کی طرف سے، لیکن ٹیکس بیس بڑھانا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ تھا، ابھی شبر زیدی صاحب بھی کچھ دنوں پہلے میرے پروگرام میں تھے، وہ بھی اس کے بارے میں شکوہ کر رہے تھے کہ وہ نہیں ہو سکا. کیا کوتاہی، کیا کمی بیشی رہی جو کہ ہم لوگ نہیں انکریز کر سک رہے ٹیکس بیس کو اس طرح؟
جناب دیکھیے میں ٹیکس بیس کے اوپر بات نہیں کروں گا. یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ جن کو انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے سیاسی وجوہات کی وجہ سے کہ یہ ان کو ساتھ یہ سیاسی معاہدے چھوڑیں. تمام ریٹیل سیکٹر جو ہے کوئی ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے. وہ پوری مارکیٹیں جو ہیں وہ تھوڑا سا پیسہ جمع کراتی ہیں. جو لوگ کیپٹیو ہیں مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے دیکھیں کسی ڈیولپنگ کنٹری کا جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہوتی ہے. ایکسپورٹس کی بھی مینوفیکچرنگ سیکٹر ہوتی ہے. پاکستان میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں سب سے کم انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور یہاں پر جو قلت ہے وہ 2-3 چیزوں کی ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پر جو آپ کی مشینری ہے وہ دنیا کی قیمتوں سے زیادہ مہنگی ہے اور اس کے اوپر ابھی آپ نے جی ایس ٹی 17% اور لگا دیا. اس کے اوپر جو چھوٹ تھی وہ ہٹا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جس ملک میں انویسٹمنٹ نہ ہو رہی ہو اور آپ نے انویسٹمنٹ کو بڑھانا ہو, گروتھ کی باتیں کر رہے ہیں, ایس ایم ایز کی باتیں کر رہے ہیں, مڈل کلاس کی باتیں کر رہے ہیں, وہاں پر انویسٹمنٹ کیسے ہوگی جب آپ نے ایڈیشنل ٹیکسز ان پر لگا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جناب یہ ریفنڈ ہو جائے گا اگلے 25-30 سالوں میں. لا حول ولا قوت. یہ دیکھیے یہاں پر پہلے سے بھی جو انویسٹمنٹ کی جو اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. ابھی آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ میں تو امپورٹ ٹیکسز ہوتے ہی نہیں ہیں. امپورٹ ٹیکسز آر بلو 10-15% گلوبلی. ایسٹ ایشیا کا آپ وہ دیکھیے میریکل دیکھیں, اس کے بعد باقی تمام ایشیا, تمام ساؤتھ ایشیا آگے نکل گیا ہے ہم سے, اس لیے کہ انہوں نے امپورٹ ڈیوٹیز کو ختم کر دیا. امپورٹ ڈیوٹیز کے اوپر ہمارے ریونیو کا انحصار پہلے بڑا ہوتا تھا 90s میں, اس کے بعد کافی تیزی سے وہ کم ہوا اپ ٹو 2009-2010 اور یہ اس وقت آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں وی آر گوئنگ ٹورڈز ایکسپورٹ پروموٹنگ اکنامک انوائرمنٹ. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, تب سے وہ بڑھ رہا ہے اور اب تو یہ دبا کر بڑھا رہے ہیں, اس لیے کہ دس از دا ایزیسٹ وے ٹو کیپچر ریونیو. یہ پاکستان کی جو آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے اور آپ کے ریزروز کا جو مسئلہ ہے اور ایکسچینج ریٹ کا, یہ کبھی بھی چنی ہوئی چیزوں کے اوپر ٹیکس لگانے سے نہیں ہوتا. یہ اکنامکس یہ آپ کو نہیں سکھاتی. یہ ایک سیکنڈ میری بات سن لیے, یہ ایک سیکنڈ میں لیٹ می فنش مائی ون سینٹینس. اس میں یہ سارے ایڈمنسٹریٹو ٹیکنیکس ہیں, یہ ان لوگوں کی سمجھ ہے جن کو اکنامکس نہیں آتی. اکنامکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب تک بجٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا رہے گا اسی کے بالکل برعکس آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ بڑا رہے گا. جب تک بجٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگا وہ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگا. آپ یہ باقی باتیں چھوڑے, خود بخود یہ چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی. اور وہاں پر ہم لگے ہوئے ہیں پالیٹکس کر رہے ہیں, ہم نے الیکشن جیتنا ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ملک کی معیشت کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہاں سے لوگوں کو ہم انفلیشن سے ان سے جیب سے لے رہے ہیں, وہاں پر ان کو ہم احساس پروگرام میں دوسرے پروگرام میں ہزار روپے دے کر ان کے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از آل ہاچ پاچ, دس از اے ہاچ پاچ آف اکنامکس. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس سیکٹر کو یہ دو اس سے یہ لے لو اس کو. یہاں پر میکرو اکنامک بیلنس نہیں ہے اس ملک کے اندر. دس از ناٹ اکنامکس. یہ تو بس آپ نے دے دیا ہے 20 وہاں پر ایڈوائزر ہیں, ہر ایک کی اپنی ایک ایڈوائس ہے, اس کو چن کر لگائے جا رہے ہیں. دس از ناٹ اکنامکس. پروگرام مکمل ہوگا جی, آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہوگا, اس کے بعد پاکستان اسی طرح مصیبت میں ہوگا اور اگلی دفعہ پھر ایک اور پروگرام لینا پڑے گا اور قرضے لینے پڑیں گے. ہم we are on the wrong direction. Everything is wrong. And we are unable to break away from this vicious circle. ڈاکٹر اکرام صاحب کی طرف جانے سے پہلے مزمل حسن صاحب اس کا جواب دے دیجئے گا کہ ہم لوگ نہیں صحیح کر رہے, پالیسی میٹرز کو بھی ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ. وی آر unable to understand کہ پاکستان کے اندر ادھر سے لے کر ادھر دے دینا اور احساس پروگرام یا those things are important, لیکن سولوشن نہیں ہے وہ لانگ ٹرم اور ایک ایسی اکانومی کے لیے جس کو آپ ایکسپورٹ کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میرے حساب سے نا ڈاکٹر صاحب نے جو تصویر کھینچی ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ سے الیکشن کو پرائیورٹی رکھا گیا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. رائٹ. لیکن اگر آپ پچھلے 5 مہینے دیکھ لیں, یہ حکومت کے بھی تو 1.5 سال رہ گئے نا الیکشن سے پہلے. آپ مجھے بتا دیں کہ اس 5 مہینے میں کون سا ایسا سٹیپ تھا جو ان کو الیکشن میں مائلیج دلائے.
زیادہ تر تو جو ہے ہم نے اس طرح کی چیزیں کی جس میں لوگوں سے ہم برا بلا سن رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایکسچینج ریٹ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب نے کہا شرح سود جو ابھی بڑی. ہمارے پاس ریسورسز تھی, ہم 1-1.5 سال گزار سکتے تھے اسی طریقے سے, اور پھر بھی اس کے باوجود مسلم لیگ نون سے اچھا فائنینشیل پوزیشن دے کے جا سکتے تھے. لیکن ہم نے وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے, ہمارے اگلے الیکشن میں اس کا ہمارا پولیٹیکل کیپٹل کتنا خراب ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم پاکستان کو اگلے آئی ایم ایف, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم پھر آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں گے, ہماری حد تک الامکان کوشش ہے کہ جو بھی حکومت 2023 میں آئے اس کو آئی ایم ایف پروگرام پہلے سال نہیں لینا ہوگا. آپ لوگوں کی تو یہ بھی کوشش تھی کہ آپ لوگوں کی حکومت کو آئی ایم ایف میں نہ جانا پڑے, وہ تو جانا پڑے نا. نہیں, میری آپ بات سنیں, اس میں آپ یہ اس کو نہ کہیں. 2018 میں آنے سے پہلے مسلم لیگ نون نے آئی ایم ایف سے رابطہ فون کر دیا تھا, اور وہ احسن اقبال کے سٹیٹمنٹ چلائیں آپ, وہ کہتے رہے کہ جی انہوں نے پہلے دن کیوں نہیں لیا, سال بعد کیوں لیا. تو وہ تو بائی چوائس, وہاں تو چوائس تھی نہیں نا, آپ جانا ہی جانا تھا, وہ تو نوٹ ہی نہیں تھے. وہ ہم نے اپنے حساب سے نیگوشیٹ کیا, باہر سے پیسے ارینج کیے, ایک ہم نے پلان بنایا, اور یہ نیگوشیشنز بھاری نہیں پڑی. شوکت ترین صاحب نے کہا بڑی مشکل ہر ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے. دیکھیں اس میں ہر ایک کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. دیکھیں میں اس پہ نہیں پڑھوں گا, آپ جنہوں نے بولا, میرا بھی ایک ویو پوائنٹ ہے, میں اپنا ویو پوائنٹ دے رہا. میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو ہماری پوزیشن تھی آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنے سے پہلے ہم نے اپنے فائنینسز اور خود اتھارٹیز نے ایکشن لیے, ایکسچینج ریٹ کو ڈیپریسیشن کیا, انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا, امپورٹ کو کرٹیل کیا. اب آپ بات کریں نا امپورٹ کی, امپورٹ جو ہے 3 سالوں میں جتنی کمپریشن اس حکومت نے کی کسی نے نہیں کی. اب کیوں بڑھ رہی ہے امپورٹ؟ کیونکہ پرائس افیکٹ ہے. ابھی بھی ہم نے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آج ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ہے گاڑیوں پہ بڑھا دی ہے امپورٹ بل پہ, تاکہ ان نیسیسری چیز. اچھا دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر اکرام نے ایک بات کی تھی, میں ذرا سا اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اس حکومت نے ٹیکس کی شرح, نہ انکم ٹیکس کی شرح بڑھائی, نہ سیلز ٹیکس کی شرح بڑھائی, نہ ایڈیشنل سیلز ٹیکس لگائے کبھی, نہ بیچ میں منی بجٹ دیے. پہلے سال میں منی بجٹ اس لیے دیا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمارا بجٹ دے دیا تھا, اور اس سال بھی ہم جو بجٹ دینے گئے ہم تو ٹیکس کے ہدف سے آگے ہیں. ہم جو ڈاکٹر اکرام نے بات کی کہ جو سیدھا کر رہے ہیں, جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کے لیے کیا ہے. ہم نے کبھی بھی ابھی تک جو ہے ٹیکس کی نیا ٹیکس بھی نہیں لگایا کوئی. ابھی جو کرنے جا رہے ہیں صرف ڈسکریج کر رہے ہیں لگژری گڈس کو, دوسری طرف بزنسز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر زبیر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ مینوفیکچرنگ کے لیے جو مشینری ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسز بڑھا دیے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ٹرف میں ہم نے مطلب آل ٹائم اتنے سستے سود پہ, مطلب جب تک وہ ان کو کئی سالوں تک کے لیے جو ہے جو ان کا سود, چاہے شرح سود بڑھ بھی جائے گا تو ان کا سود وہ جو ہم نے جو 3-4% پہ دیا ہے اسی پہ ان کو مشینری کے لیے سپورٹ کیا ہے. اس سے بڑا اقدام کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 25 سال میں ٹیکس ریفنڈ ہوگا, یہ بالکل غلط ہے. اور ٹیکس ریفنڈ کی ہسٹری بڑی بری رہی ہے. ہم نے 250 ارب روپے پچھلے سال دیے ہیں, بڑی بری ہسٹری. 250 ارب روپے ایک سال میں دیے ریفنڈ. پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سال میں ملا کے نہیں دیا. آپ کہہ رہی ہیں بری ہسٹری ہے, ہماری ہسٹری کو تو چیک کریں. نہیں, ہماری ہسٹری تو چیک کریں. چلیں, یو آر آن دا وے ٹو کریکٹ دا ہسٹری اکارڈنگ ٹو یو. ڈاکٹر اکرام صاحب, اب بات گھوم پھر کے یہ آتی ہے کہ وی الٹیمیٹلی نیڈ این اکانومی جو کہ سسٹینیبل اکانومی ہو, جو بار بار آئی ایم ایف کے دروازے کو نہ کھٹکھٹاتی رہے, کیونکہ جیو پولیٹیکل سچویشن کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ پاکستان انڈر پریشر ہے اور ہم لوگوں کا آرم ٹوسٹنگ کی جا رہی ہے وایا آئی ایم ایف, وایا ایف اے ٹی ایف. کیسے نکلیں اس وشس سرکل سے؟ دیکھیے یہ جو بات ہوتی ہے سیلف ریلائنس کی, اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا چاہیے اور بڑی سلیش کرنا چاہیے بہت ہی روٹلیسلی, اور یہ ہمارے بہت زیادہ ہیں. دوسرا دیکھیے جو ہماری چیزیں ایسی ہیں جس کو کہ ایک پاس کی لیگیسی بھی ہے کہ اب آپ کا جو جتنا آپ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں صوبوں کو دینے کے بعد آپ کے پاس اتنا کم بچتا ہے کہ ڈیٹ سروسنگ کے پاس, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفینس بھی اب پارٹلی جو ہے وہ بورنگ پہ چلا جاتا ہے. تو آپ کو اس فسکل ڈیفیسٹ سے نکلنے کے لیے 4-5 چیزیں تو کرنی پڑیں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو بھی ان لائن کرنا پڑتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ٹریڈ پالیسی کو علیحدہ رکھیں, مانیٹری پالیسی کو علیحدہ رکھیں, فسکل کو. ایک ہولسٹک ویو ہونا چاہیے, اور ہولسٹک ویو کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ اصلاحات ہونی چاہیے, اور وہ فنڈامنٹل ریفارمز کے بغیر آپ یہ جو تھوڑے بہت مائکرو انڈیکیشن ہے یہ اوپر نیچے ہوں گے. مگر بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ اصلاحات نہیں کریں گے جس کے اندر ہم اپنے ٹیکس سسٹم کو سمپلیفائی کریں, براڈ بیس کریں, اس کو کم کریں. کیا اصلاحات, ٹو بی پریسائز ڈاکٹر صاحب, کیا اصلاحات کریں؟
क्या करना जी चाहिए अभी गवर्नमेंट को? जी मैं बताना चाह रहा हूँ। जी मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त टैक्स का निज़ाम है उसके अंदर जो बुनियादी मसला है वो यही है कि चंद जो लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। इस हुकूमत ने ये कोशिश की है कि कम से कम सारी एग्जम्पशंस को अबॉलिश किया जाए, मगर जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर ये रेवेन्यू बढ़ता है तो फिर आप शरह भी कम करेंगे, मगर आपको टैक्सेस ट्रेड के ऊपर नहीं लगाने चाहिए, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस पे लगाने चाहिए। ये वो मुल्क तरक्की नहीं करते हैं जो इंपोर्ट की स्टेज के ऊपर हैवी टैक्सेशन करते हैं। आप जब एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो उसके ऊपर टैक्सेशन करें। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी होने से पहले आप इनकम टैक्स भी एडवांस लेना चाहते हैं, सेल टैक्स एडवांस लेना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लेना चाहते हैं, फिर कस्टम ड्यूटी लेना चाहते हैं, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी लेना। तो देखिए इंपोर्ट की स्टेज के ऊपर आप प्रीडोमिनेटली एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, राइट। जबकि आपको एक एक्सपोर्ट सरप्लस बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इंसेंटिव दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, रोज़गार लें, लोगों में स्किल पैदा करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एफिशिएंसी करें, आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट की शरह बढ़ाएं, अपने राइट। गैर तरक्याती अखराजात स्टेट कम करें, और फिर सबसे बड़ी बात है लोगों को स्किलफुल बनाएं। और आप देखिए कि हमारा ज़राअत जो है किस ज़माने की ज़राअत कर रहे हैं हम। ठीक है कि डॉक्टर साहब, अपना वेरी राइटली देखिए- पॉइंटेड आउट, बट मेरे शो का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम साहब, मुज़म्मिल हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। नाज़रीन, घूम फिर के हम लोगों को एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनना है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं, वैल्यू एडिशन की तरफ और सर्विसेज सेक्टर की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि दुनिया अब इस तरफ आ गई है कि सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट, इवन मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्शन की एक्सपोर्ट से भी आगे बढ़ती चली जा रही है। टैक्सेशन के निज़ाम को तो बेहतर बनाना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ इस आईएमएफ के विशेष सर्कल को बार बार आईएमएफ की तरफ जाने को भी तोड़ना होगा। उसके लिए सेल्फ रिलायंस जरूरी है। इंपोर्ट कम करें तो सिर्फ इस हद तक कम हो सकती है कि हम लोग अपने ऊपर रिलाई करना शुरू कर दें। उसके लिए हमें अपने एग्रीकल्चर को भी तरफ भी ध्यान देना होगा। दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद हम लोग कह रहे हैं कि हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। शायद हम लोगों को अपनी सारी पॉलिसीज़ की तरफ विजिट करने की ज़रूरत है, एंड ईच गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू दोज पॉलिसीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर गवर्नमेंट आए, हर गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेकर आए और उसके बाद मुल्क इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट और लैब के अंदर चलता रहे। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।